अस्सलाम वालेकुम। माला बाय निम्रा अहमद, पार्ट 1 लाहौर, एपिसोड 11। वो शाही हमाम के दाखिली बरामदे में खड़ा था। मुड़ के उसे देखा जो वहीं गुमसुम सी खड़ी थी और मुस्कुराया। आप अपने लाहौर का तारुफ नहीं करवाएंगी मुझसे? वो उसे आगे का इशारा कर रहा था। क्या बातों के असर ऐसे ही ज़ायल हो जाया करते हैं? ऑफ कोर्स, ये शाही हमाम है। वो गहरी सांस लेकर उसकी तरफ आई। और ये शाहजहां ने बनवाया था। इल्मुद्दीन अंसारी ने इसकी तामीर करवाई थी। वो दोनों अब दाखिली बरामदे में खड़े थे और वो गर्दन उठाए छत को देख रहा था। वहां रंगीन नक्शों निगार और फूल बूटे बने थे। मुगल बहुत साफ सुथरे लोग थे। उन्होंने शहर दरवाजे के साथ एक हमाम इसलिए बनवाया ताकि जो भी लाहौर आए पहले गुस्ल करे और साफ सुथरा होकर शहर में दाखिल हो। अगर वो आज के लाहौर की आलूदगी देख लेते तो। उसने अफसोस से सर झटका। आपने कहा इसे शाहजहां और इल्मुद्दीन अंसारी ने बनवाया? वो गर्दन उठाए छत को देखते हुए कह रहा था। लेकिन इमारतों को उनके मामार तमीर करते हैं, आर्किटेक्ट। माला ने कंधे झुका दिए। आर्किटेक्ट तो सिर्फ डिजाइन करते हैं, पैसा तो शाहजहां ने लगाया और सुपरवाइजर इल्मुद्दीन अंसारी ने किया। उसने गर्दन माला की तरफ मोड़ी और एक शिकवा भरी नजर उस पर डाली। बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे अहम ममार होता है, लेकिन लोग ममारों को भूल जाया करते हैं। इसीलिए शाही हमाम के ममार ने अपनी तस्वीर हमेशा के लिए यहाँ महफूज कर दी। कैफ ने उंगली से ऊपर इशारा किया। क्या? किधर? उसने हैरत से सर उठाया। उसे आज तक मालूम नहीं हुआ था कि शाही हमाम की दाखिली छत पे बने फूल बूटों में मामार ने अपनी बहुत सी तस्वीरें बना रखी थी। उम्मीद है अब आप शाही हमाम के मामार को नहीं भूलेंगी। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो वहां दिन के बावजूद नीम अंधेरा सा था। जर्द बत्तियों ने खूबसूरत सा समा बांध रखा था। अंदर माहौल ठंडा सा था। जुलाई की धूप और हिद्दत यहाँ कम थी। कब जाना है? शाम 4 बजे की फ्लाइट है, इस्लामाबाद की। माला ने अफसोस से सर झटका, फिर मोबाइल निकाला और माँ को ऑडियो नोट भेजने लगी। माँ, आज मुझे देर हो जाएगी। नोट भेज के सेंड किया। वहां सिग्नल कमजोर थे। फोन रख के वो कैफ की तरफ मुड़ी। जानते हो शाहजहां के जमाने में लोग व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट कैसे भेजते थे? कैफ की आंखें अचंभे से छुट्टी हुई। कैसे? माला ने मुस्कुराहट दबा ली और उसे हमाम के हाल कमरे के एक कोने में जाने को कहा। खुद वो काफी दूर दूसरे कोने में जा खड़ी हुई। लाहौर आने वाले मेहमानों को लाहौरी सबसे पहले ये जादू का करतब दिखाते थे। उससे भी कैफ को दिखाना था। अब वो दोनों काफी दूर कोनों में खड़े थे। माला ने दीवार की तरफ मुंह करके सरगोशी की, हल्की सी सरगोशी। फ्लाइट पे पैसे क्यों जाया किए? बस से चले जाते। सरगोशी ने दीवारों में सफर किया और वो कई फुट दूर कैफ के कानों के करीब आके गूंजी। वो चौंक गया, फिर मुड़ के सताइश से उसे देखा जो अपने कोने में इतनी खुश खड़ी थी जैसे ये जादुई दीवारें उसने बनाई हो। वो वापस मुड़ा और हमाम की दीवार के कोने में सरगोशी की। मजबूर आदमी हो, मजाक ना बनाए। कशमाला बेख्तियार हंस दी। उसकी हंसी भी सरगोशी की सूरत कैफ को सुनाई दी। दिल पे पड़ा बोझ पड़ गया। इसीलिए कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं। शाही हमाम की दीवारों के कान होते थे। वो वापस हाल के वश में आई और गर्दन ऊंची की। ऊपर से छत में बड़ा सा सुराख था। वहां से सूरज की रोशनी माला के पेंट लगे चेहरे पे पड़ रही थी। यहाँ खड़े होके अगर गुस्ल करने वाले तौलिया मांगते तो आवाज सीधी हमाम के रिसेप्शन तक जाती। ये इनका इंटरकॉम था। जैसा कि मैंने कहा, ये ममार का कमाल था कि उसने ऐसी दीवारें बनाई जो आवाजों को सफर करने देती थी। वो कहते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। अब वो दोनों छत के रोशन सुराख के ऐन नीचे खड़े थे। जब मैं रेस्टोरेंट आया तो आप परेशान लग रही थी। सब ठीक है? माला की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। कैफ के साथ वो सब भूल गई थी। एकदम से तलख हकीकत फिर से याद आने लगी। चलो तुम्हें सज्जन सिंह स्ट्रीट दिखाती हूँ, वहां चाय पीते हैं। वो टाल गई। उसे यहाँ से निकलना था। उसे डर था ये दीवारें कान रखने के साथ साथ यादाश्त भी रखती थी। ऐसा न हो कि वो कुछ बोल बैठे और अल्फाज अमर हो जाएं। गली सुरजन सिंह अंदरूनी लाहौर की उन कदीम गलियों में से एक थी।
جسے والڈ سٹی پروجیکٹ کے تحت صاف کر کے ریسٹور کیا گیا تھا۔ ریسٹوریشن کا مطلب تھا پینٹ کرنا اور چند گملے اور بتیاں لٹکا دینا۔ اس حصے کو ریسٹور کرنے میں والڈ سٹی نے 12 سال لگائے تھے، مگر یہ گلی انسٹاگرام جنریشن کے لیے بہت پرکشش ہے تھی، جو چند فلٹرز لگا کے اس میں تصاویر کھنچواتے تو لگتا کہ اٹلی میں کھڑے ہیں۔ وہ گلی کے دہانے پہ تھے جب کیف نے پکارا، آپ کو کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ مالا کے قدم وہیں پتھر ہو گئے، گلی کے گھروں کی بری اینٹوں کی طرح۔ پریشان نہیں ہوں، سوچ رہی ہوں۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ بری آنکھیں دھوپ سے چھوٹی کیے ہوئے تھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے نا؟ سبز رومال والی لڑکی اس کا چہرہ دیکھے گئی، آنکھیں گلابی پڑنے لگیں۔ وہ آج بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، دھوپ کا راستہ روکے، لیکن دھوپ تو اس کی پشت پہ بھی تھی، دھوپ تو ہر جگہ تھی۔ وہ کہاں تک اس کی ڈھال بن سکتا تھا؟ حقیقت تھی۔ مجھے لگتا ہے میں نے اتنے برس اپنی زندگی ضائع کر دی اور اب مجھے سمجھوتے کرنے پڑیں گے۔ کیف نے اسے مزید غور سے دیکھا۔ کام کے معاملے میں؟ شادی کے معاملے میں؟ اس پل گلی سرجن سنگھ کے دھانے پہ کھڑی لڑکی کو بھول گیا کہ وہ اس کا ڈرائیور تھا۔ اس وقت وہ صرف دھوپ سے روکنے والی ایک دیوار تھا جو سرگوشیاں سن سکتا تھا۔ کسی نے آپ کو آپ کی عمر کا احساس دلایا ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہوتی تو آپ کو خود احساس ہوتا۔ مجھے لگتا ہے احساس دلایا گیا ہے۔ مالا نے گہری سانس لی۔ اسے آج کیف پہ اعتبار کرنا تھا۔ اس سے بات کر کے وہ پچھتائے گی نہیں۔ زیاد، اس نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ اس کی آواز گلی سرجن سنگھ میں سرگوشی بن کے گونجی۔ اور جب میں نے وقت مانگا تو اس نے مجھے احساس دلایا کہ میں پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکی ہوں۔ پھر اس نے جلدی سے وضاحت دی۔ زیاد کا کوئی غلط مطلب نہیں تھا۔ اس نے بہت شائستگی سے ایک نارمل بات کہی۔ بس مجھے لگا کہ آپ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہیں۔ ایک دم سے ہوا چلنے لگی، گرم دھوپ میں ٹھنڈی ہوا۔ ہاں، اس کا سر خود بخود ہلا۔ اسے کیف پہ کیے گئے تمام شکوک بھول گئے۔ کیف نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے پیچھے چلتی آئی۔ گلی سرجن سنگھ کے وسط میں ایک بیٹھک بنی تھی۔ اس کا نام عثمان کی بیٹھک تھا۔ وہ دراصل ایک ریسٹوران تھا جو قدیم طرز پہ بنایا گیا تھا۔ وہ دونوں چند سٹیپ چڑھ کے اندر آئے تو دیوار خانہ نظر آیا۔ وہ مختلف رنگوں سے سجا تھا۔ اینٹوں والی رنگ پہ رنگ برنگے چنگیر آویزاں تھے۔ چھت سے جھولتے فانوس کانچ کی رنگین بوتلوں سے مزین تھے۔ وہ دونوں وہیں آمنے سامنے موڑوں پہ بیٹھ گئے۔ لاہور آئے ہو، لیکن تم نے خلیفہ کی خطائی اور فیکے کی مٹھائی نہیں کھائی ہوگی۔ مجھے ان ہائیجینک چیزیں کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے، صرف چائے پینی ہے۔ مالا ہنس دی۔ تم اتنے نخریلے کیوں ہو؟ آج کھا کے دیکھو، یہ صاف ستھری ہوتی ہیں۔ نہیں ہوتے تم بیمار۔ اس نے وہاں موجود چھوٹے لڑکے کو 2 کا اشارہ کیا۔ وہ سمجھ کے باہر چلا گیا۔ وہاں خطائیاں اور کڑک چائے اکٹھی سرو کی جاتی تھی۔ اب آپ میری بات سنیں۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا اور وہ غور سے سننے لگی۔ رنگین بوتلوں سے بنے فانوس کی مدھم روشنی کیف کے چہرے پہ پڑی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے ٹریک ریکارڈ سے ایک ناکام انسان لگتا ہوں، لیکن میں انسانوں کو جانتا ہوں۔ میں وہ چیزیں سینس کر سکتا ہوں جو عام لوگ نہیں کرتے۔ میری بات شاید آپ کو بری لگے، لیکن کبھی نہ کبھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ اتنے حتمی انداز میں بولا کہ مالا کے دل کو کسی نے مٹھی میں دبایا۔ کیوں؟ تعلقات میں ایک چیز ہوتی ہے، ریڈ فلیگ۔ وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ سرخ جھنڈے جب وہ نظر آئیں تو سنبھل جانا چاہیے۔ اس نے آواز دھیمی کی۔ زیاد ایک ریڈ فلیگ ہے۔ زیاد بہت اچھا انسان ہے۔ میں نے کب کہا وہ برا انسان ہے؟ لڑکا مٹی کے پیالوں میں چائے اور خطائیوں کی پلیٹ لے آیا تھا۔ ان دونوں نے ساتھ ساتھ اپنے کپ اٹھائے۔ وہ میٹھا نہیں کھا سکتی تھی، لیکن اندرونی شہر کی خطائیوں کی الگ بات تھی۔ اس نے ایک خطائی اٹھا لی اور چائے میں ڈبونے لگی۔ یقیناً زیاد ایک بہت اچھا انسان ہوگا، لیکن آپ کا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے مٹی کا پیالہ گھونٹ بھر کے نیچے کیا۔ چہرے پہ جھنجھلاہٹ تھی۔ تم مجھے زیاد کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ کیف نے گہری سانس لی۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے
کہ وہ آپ کو ہرٹ کرے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آپ کو ہرٹ کرے، خود میں بھی نہیں۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ عثمان کی بیٹھک میں اب صرف خاموشی تھی یا خطائیوں کی خوشبو۔ دفتن گلی کی کسی کھلی کھڑکی سے کسی کے گانے کی آواز آنے لگی۔ ایک چھوٹی سی ڈھول نما شے گلے میں ڈالے اس کو چمچے سے پیٹتے ہوئے ایک آدمی کوئی پنجابی لوک گیت گا رہا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عثمان کی بیٹھک میں سیاہ آئے بیٹھے ہیں۔ تم نے مجھے کبھی ہرٹ نہیں کیا کیف، نہ کر سکتے ہو۔ لیکن کیف نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پہ ملال تھا۔ وہ خود کو سزا سنا چکا تھا۔ وہ آج اس کی زندگی سے نکلنے کے لیے آیا تھا۔ گزشتہ 6 ہفتے کشمالہ سے دور رہ کے وہ یہی سوچتا رہا تھا، کیا اسے کشمالہ کو حقیقت بتا دینی چاہیے۔ حقیقت بتانے کے بعد وہ اس سے معافی مانگ سکتا تھا، لیکن اگر مالا نے اسے معاف کر دیا تو پھر سزا تو نہ ملی، اور کیف کو اپنے کیے کی سزا خود کو دینی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کی سزا یہی تھی کہ کشمالہ اس کو کبھی معاف نہ کرے اور وہ اس گناہ کا بوجھ ساری عمر اٹھاتا رہے۔ وہ اس لڑکی کے قابل نہیں تھا۔ وہ اسے حقیقت بتا کے مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کر سکتا ہوں، وہ بولا تو اس کی آنکھیں زخمی تھیں۔ شاید کر چکا ہوں۔ کبھی آپ کو میرے بارے میں کچھ سننے کو ملے تو۔ وہ رکا۔ اس کا جرم قابل معافی نہیں تھا۔ تو بے شک مجھے معاف نہ کیجیے گا، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ میں مجبور تھا۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، شاید ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھل کے کہو کیا کہنا چاہتے ہو، کیونکہ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے کیف۔ تم جب چاہو جاب پہ واپس آ سکتے ہو۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس سے معلوم تھا وہ یہ کہے گی، وہ کبھی نہ کبھی یہ کہے گی، اور یہ ایک فقرہ اس کے قدموں کی زنجیر بن جائے گا۔ پھر وہ خود کو سزا کیسے دے گا؟ اس نے زارا کو اپنی بیوی بتانے کا جھوٹ اسی لیے بولا تھا تاکہ وہ اس تک جاتے سارے راستے بند کر دے۔ وہ 6 ہفتے اس سے دور اسی لیے رہا تھا تاکہ اسے بھول جائے۔ لیکن کشمالہ مبین ایسی لڑکی نہیں تھی جو گزرے وقت کے ساتھ بھول جائے۔ میں جاب پہ واپس نہیں آ سکتا، اس نے خود پہ جبر کر کے الفاظ جوڑے۔ میں نے کہا نا، ہم آج کے بعد نہیں ملیں گے، ورنہ ہم دونوں کی زندگیاں پیچیدہ ہو جائیں گی۔ رنگین بوتلوں سے بنا فانوس ہوا سے ذرا ذرا سا جھولنے لگا تھا۔ گانا گاتے پنجابی گویے کی آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ جہاں تک رہا زیاد، تو اس سے شادی سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ زیاد آپ کو ہرٹ کرے گا، اور بہت ہرٹ کرے گا۔ وہ نارسسٹ ہے۔ پیٹر پین سنڈروم۔ پیٹر پین سنڈروم؟ اس سے حیرت ہوئی۔ کیف نے اس بات میں سر ہلایا۔ All boys grow except Peter Pan, the boy who does not grow up. وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ اسے یقین تھا کہ کیف غلط کہہ رہا تھا۔ کبھی بھی پیٹر پین کے لیے وینڈی مت بننا کشمالہ۔ اور جہاں تک بات ہے عمر کی، کیف مسکرایا اور وہ بھی اس کو دیکھ کے مسکرا دی۔ وہ مسکراتا تھا تو اس کی ساری کلفت دور ہو جاتی تھی۔ تو عمر صرف ایک نمبر ہے۔ سر کے بال خود سے سفید نہیں ہوتے، ہم سفید بال کماتے ہیں۔ چہرے پہ جھریاں خود سے نہیں آ جاتی، یہ کمائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے تجربے اور عقل کے پختہ ہونے کی قیمت ہے۔ پھر اس نے دل پہ انگلی رکھی۔ بس دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اگر دل شادی کے بغیر خوش نہیں ہے تو شادی کر کے بھی خوش نہیں ہوگا۔ اگر آپ گلی سرجن سنگھ میں خوش نہیں ہیں تو اٹلی کی گلیوں میں بھی خوش نہیں ہوں گی۔ مالا نے ایک نظر خطائیوں کی پلیٹ کو دیکھا۔ کیف نے ان کو چھوا تک نہیں تھا۔ اس نے ایک خطائی اٹھائی اور اس کی طرف بڑھائی۔ کیا واقعی اب لاہور نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤں گا۔ اس نے خطائی پکڑ لی لیکن کھائی نہیں۔ اوکے، لیکن محنت کرنا مت چھوڑنا۔ اگر تمہارا بزنس پلان کوئی قبول نہ کرے تو وہ لوگ اس کے قابل نہیں ہوں گے۔ تم نئے لوگ ڈھونڈنا۔ اس کی نصیحت پہ وہ مسکرایا اور خطائی جیب میں ڈالی۔ اور آپ تعلقات میں سرخ جھنڈوں کو نظر انداز نہیں کریں گی۔ مالا نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ اس بارے میں سوچے گی، اور اگر میرے بارے میں کچھ برا سنے تو مجھے بے شک معاف مت کیجیے گا، میں مجبور تھا۔ مالا نے پھر سے سر ہلا دیا۔ کچھ تھا جو کیف جمال میں ہمیشہ پراسرار سا تھا، کچھ جو وہ چھپاتا تھا، لیکن اس نے خریدا نہیں کیونکہ وہ نہیں بتائے گا۔ میری فلائٹ کا وقت ہونے والا ہے، میں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ اس نے اٹھتے ہوئے پیشکش کی۔ کیف کے پاس کار نہیں تھی، وہ اس کو ایک آخری سہولت دینا چاہتی تھی۔
ایئرپورٹ کے سارے راستے وہ خاموش رہا، کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، وہ اسے نظر نہیں ملا رہا تھا۔ جب ایئرپورٹ آیا تو کیف نیچے اتر گیا، لیکن اسے اترنے سے منع کر دیا۔ میں چلا جاؤں گا، اس کے کھڑکی کے پاس رک کے اس نے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ رکھ کے گردن اٹھائے باہر کھڑے کیف کو دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اب کبھی لاہور نہیں آئے گا؟ کشمالہ، اس نے ایک آخری نظر اس پہ ڈالی اور جیب میں رکھی خطائی کے بوجھ کو محسوس کیا۔ آئی ایم سوری، ہر چیز کے لیے۔ وہ کس چیز کی معافی مانگ رہا تھا وہ سمجھ نہیں سکی، بس سر ہلا دیا۔ وہ کیوں اتنا پراسرار تھا؟ مالا کی کار آگے بڑھ گئی تو کیف جمال نے مڑ کے ایئرپورٹ کی طرف دیکھا۔ سامنے ڈومیسٹک فلائٹس کا بورڈ نظر آ رہا تھا۔ کیف نے واپس پلٹ کے اس کی کار کو دیکھا، وہ دور جا رہی تھی۔ کیف نے دوبارہ بورڈ کو دیکھا اور بھی کلائی پہ بندی گاڑی دیکھی، لیکن وہ اس طرف نہیں گیا، وہ وہیں رکا کھڑا رہا۔ اس کی نظریں مالا کی دور جاتی کار پہ جمی تھی، اس سے کشمالہ کے کافی دور جانے کا انتظار تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو اسے معلوم نہ تھا کہ اس کے گال پہ پینٹ لگا ہوا ہے۔ یہ تو جب ماں نے بتایا کہ چہرہ آئینے میں دیکھو تو وہ حیران سی کمرے میں آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پہ نظر ڈالی تو وہ سان خطا ہو گئی۔ او نو، میں اس پینٹ کے ساتھ پھرتی رہی اور کیف نے مجھے بتایا تک نہیں، بدتمیز۔ اسے پہلے غصہ آیا اور پھر ہنسی، چہرہ دھو کے وہ باہر آئی اور فون نکال کے آن کیا۔ سفورہ کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ کدھر غائب ہو مالا؟ اس کا موڈ اچھا تھا، اس نے فوراً کام لا لی اور گیلا چہرہ سکھاتے ہوئے وہیں کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ تم آج سلا وغیرہ کے ساتھ برنچ پہ نہیں تھی؟ میں نے ابھی انسٹا پہ ان کی سٹوریز دیکھی ہیں، مجھے تمہاری فکر ہونے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ امی ٹھیک ہیں؟ ہاں اب میں ٹھیک ہوں، وہ بشاشیت سے بولی۔ کیف کی کمپنی ہمیشہ مجھے ٹھیک کر دیتی ہے۔ کیف؟ اس نے تو جاب چھوڑ دی تھی۔ ہاں لیکن وہ تب سے لاہور میں ہی تھا، آج اسلام آباد جا رہا تھا تو مجھ سے ملنے آیا، ہم ایک ساتھ پرانے لاہور میں گئے۔ سفورہ خاموشی سے سنتی رہی۔ میں اسے کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتی وہ کیا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اس نے خاندان والوں سے چھپ کے شادی کر رکھی ہے۔ ناممکن، مجھے بھی یقین نہیں آتا۔ مالا، کل مجھے لاہور آنا ہے۔ سفورہ سوچ سوچ کے بول رہی تھی۔ کیف کیا چاہتا ہے اس کو ذرا بیٹھ کے ہم ڈسکس کریں گے۔ سفورہ اس کی کوئی بہترین دوست نہیں تھی، لیکن وہ سمجھدار لڑکی تھی اور ہمیشہ اچھا مشورہ دیتی تھی۔ کیف نے اسے اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ اب واقعی سفورہ کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ رات بھر وہ کیف کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ زیاد کے لیے ہاں نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ کیف نے اسے الجھا رکھا تھا۔ کیا وہ اس میں دلچسپی رکھتا تھا؟ پھر وہ کیوں چاہتا تھا کہ خود کو مالا سے دور کر دے؟ وہ کس سے بھاگ رہا تھا؟ جب تک اس کا ذہن کلیئر نہ ہو وہ کیسے زیاد سے ایک نیا تعلق بنا سکتی تھی؟ اگلی صبح سفورہ کا فون آ گیا۔ وہ لاہور آ چکی تھی اور اپنی امی کے گھر تھی۔ اس نے مالا سے وہیں آنے کو کہا، وہ بھی اس سے اپنے گھر نہیں ملنا چاہتی تھی، اسے کھل کے سفورہ سے بات کرنی تھی۔ وہ کیف کی کزن تھی، وہ اسے مالا سے بہتر طور پہ جانتی تھی۔ وہ سفورہ کے گھر پہنچی تو دوپہر روشن تھی۔ ملازموں سے سیدھا ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سفورہ وہیں بیٹھی تھی۔ مالا کو حیرت ہوئی، وہ اسے لینے باہر نہیں آئی، نہ وہ اس سے ملنے کے لیے اٹھی، بس اس نے سر اٹھا کے تیار سی مالا کو دیکھا جو گلابی چکن کاری کی لمبی قمیض اور دوپٹے میں ملبوس تھی، سفید ٹراؤزر کے ساتھ سفید ہائی ہیلز پہنے، وہ بال کھولے فریش سی لگ رہی تھی۔ سفورہ اس کے برعکس تھی، اس کی آنکھیں سرخ اور گیلی تھیں۔ بیٹھو مالا، ہمیں بات کرنی ہے۔ کچھ غلط تھا اس سارے منظر نامے میں، کچھ غلط تھا، کچھ جو وہ نہیں جانتی تھی۔ کیا کیا ہے کیف نے؟ گلابی لباس والی لڑکی ایک صوفے پہ بیٹھ گئی، اس کی سبز آنکھوں میں الجھن تھی، اس کے بھورے بال چہرے کے دونوں طرف میں گر رہے تھے جنہیں وہ کان کے پیچھے نہیں اڑس رہی تھی۔ سفورہ، تم ٹھیک ہو؟ سفورہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ اس نے رف سا لباس پہن رکھا تھا اور وہ بنا میک اپ کے تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ وہ ایک ویل ڈریسڈ، ہمیشہ ٹپ ٹاپ سے رہنے والی ورکنگ وومن تھی، ہارڈ کور فیمیننٹ۔ وہ اتنی بجھی بجھی کیوں تھی؟ مالا، مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے، وہ بولنے لگی تو نظریں گود میں رکھے ہاتھوں پہ تھی۔ مجھے کیف کو کبھی تمہارے پاس جاب نہیں دلوانی چاہیے تھی۔ کیا کیا ہے کیف نے؟ کیف نے ہم دونوں کو دھوکہ دیا ہے۔ سفورہ نے گیلی آنکھیں اٹھائیں، ان میں افسوس بھی تھا اور غصہ بھی۔
مالا ہتھیلیاں اپنے دائیں بائیں صوفے پہ رکھے کناروں پہ یوں بیٹھی تھی جیسے غیر آرام دہ ہو۔ کیا مطلب؟ کیسا دھوکہ؟ کیف 3 ماہ پہلے میرے پاس آیا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اسے تمہارے پاس جاب دلوا دوں کیونکہ اس نے کسی سے سنا تھا کہ تمہیں گارڈ کی ضرورت ہے۔ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ اس کو کیسے معلوم تھا؟ میں نے بھی یہی پوچھا، لیکن اس نے بات گول مول کر دی۔ اور مالا، میں اس وقت تک اتنی تھک چکی تھی ہر دوسرے ہفتے ایک نیا گارڈ تمہارے پاس بھیج کے کہ میں نے اسے ہاں کہہ دی۔ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سو سوری۔ سفورہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ وہ سانس روک کے سن رہی تھی۔ کیف کو کیسے معلوم کہ مجھے گارڈ چاہیے تھا؟ کیونکہ اسے کسی نے کہا تھا کہ وہ میرے ذریعے تمہارے پاس جاب حاصل کرے۔ سفورہ نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ایک ماہر فرید نامی امیر آدمی نے، اس کے دل پہ کسی نے زور سے مکہ مارا، ایسے کہ تکلیف سارے بدن کو کاٹے گی۔ مالا نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ماہر فرید تو میرا تعاقب کار ہے۔ کیف اس کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ نہیں، ماہر فرید نے اسے مجبور کیا کہ وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ میں اس کی سفارش تم سے کروں۔ مالا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہوئی۔ وہاں مخمل کے اونچے پردے نفاست سے بندھے تھے۔ باہر لان نظر آ رہا تھا جس کی گھاس دھوپ میں جھلس رہی تھی۔ یعنی تم یہ کہہ رہی ہو کہ کیف میرے پاس ماہر فرید کے کہنے پہ جاب کر رہا تھا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سفورہ نے جواب نہیں دیا۔ مالا اسی طرح بے یقینی سے بولتی گئی۔ وہ اتنا عرصہ میری جاسوسی کرتا رہا، وہ میرے بارے میں ماہر فرید کو رپورٹ کرتا رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے لگ رہا تھا اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ نہیں مالا، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ ایک عجیب سا لمحہ تھا۔ کشمالہ چونک کے اپنی دوست کی طرف ہوئی۔ مگر تم نے کہا کہ اس نے ماہر فرید کے کہنے پہ میرے پاس جاب کی۔ مالا، اگر وہ ماہر فرید کے کہنے پہ تمہارے پاس نوکری کرتا اور تمہاری جاسوسی کرتا تو ہاں، کبھی نہ کبھی میں اسے معاف کر دیتی، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔ کیا کہہ رہی ہو سفورہ؟ سفورہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ ساس جرم تھا۔ آئی ایم سو سوری مالا۔ کیا کیا ہے کیف نے؟ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کو تمہارے پاس جاب انٹرویو کے لیے بھیجوں۔ میں نے بھیج دیا، لیکن کشمالہ کا سانس جہاں تھا وہیں رک گیا۔ لیکن کیف تمہارے پاس انٹرویو کے لیے نہیں گیا۔ اس عجیب سے لمحے میں کشمالہ مبین کی ساری دنیا تھم سی گئی۔ میرا کزن کیف جمال تمہارے پاس کبھی نہیں آیا مالا۔ اس نے کبھی تمہارے پاس جاب نہیں کی۔ تم کیف جمال سے کبھی نہیں ملی۔ سفورہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک گئی اور کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ کی نظریں چوکھٹ کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں ایک نوجوان چلا رہا تھا، خوش شکل لیکن درمیانے قد کا، ماتھے پہ بکھرے بال، چہرے پہ بڑی شیو، پیروں میں مٹیالے سفید جوکرز۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ یہ میرا کزن کیف جمال ہے، سفورہ بولی تو آواز میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ کشمالہ نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ یہ کیف نہیں ہے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ وہ مخمل کے پردے کے ساتھ جا لگی۔ یہ کیف نہیں ہے۔ اس اجنبی نوجوان نے پشیمانی سے سر اٹھایا۔ وہ اس چہرے کو نہیں جانتی تھی۔ یہی کیف ہے، میرا کزن کیف۔ پھر وہ کون تھا؟ وہ جو 1.5 ماہ میرے گھر میں رہا، وہ جو میرے اتنا قریب رہا، وہ کون تھا؟ وہ بولی تو اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ شاک، خوف، بے یقینی۔ چند لمحے کے لیے ہم اس ہوٹل سویٹ میں ہوئی ملاقات کی طرف واپس جاتے ہیں۔ اب میں تمہیں ایک تیسری بات بتاتا ہوں کیف جمال۔ ماہر فرید کی آواز میں سختی دار آئی۔ وہ کیف کے سامنے کھڑا تھا۔ تمہارے خیال میں اتنے پرسنل معاملے کے لیے میں تم جیسے لوزر کو کیوں ہائر کروں گا؟ اس طرز تخاطب پہ کیف جمال کے کانوں کی لوئیں سرخ ہوئی۔ شاید اس لیے کہ میرے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کو چاہیے۔ درست، ماہر فرید نے اس بات میں سر ہلایا۔ جانتے ہو وہ کیا ہے؟ کیف نے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ ایک ناکام اور مقروض انٹرپرینیور تھا، ایک عام سا فوٹوگرافر جسے ہر کوئی لوزر کہتا تھا۔ اس کے پاس ایسا کیا تھا جو ماہر فرید کو چاہیے تھا؟ سوچ لیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب میں بتاتا ہوں۔ ماہر فرید بولا تو اس کی آنکھوں میں استحضاء تھا۔ تمہارے پاس
وہ رکا، توقف کیا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ سفورہ کے کزن کیف جمال کا سانس جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ سوائے تمہارے نام کے، مجھے صرف تمہارا نام چاہیے۔ ماہر فرید بہت دیر بعد مسکرایا۔ لکی نیم۔ اسرار سے کافی پیتے بیربل نے لقمہ دیا۔ میرا نام؟ کیف متحیر رہ گیا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے پاس جاب کرنی ہوگی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا۔ کیا میں نے ایسا کہا مالک؟ ماہر نے مالک کو دیکھ کے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ تم اپنے کزن سے بات کرو گے، اسے جاب کے لیے راضی کرو گے۔ جب وہ تمہیں اس لڑکی کے پاس جانے کو کہے گی تو تم مجھے بتاؤ گے اور میں تمہاری جگہ کسی اور کو وہاں بھیجوں گا۔ بالآخر کیف جمال کی سمجھ میں سارا معاملہ آنے لگا۔ ان کو صرف اس کی شناخت چاہیے تھی۔ مجھے کیوں نہیں؟ کیونکہ تم ایک لوزر ہو اور رہو گے۔ میں اتنا اہم کام ایک لوزر سے نہیں کروا سکتا۔ میں کسی ایسے شخص کو وہاں بھیجوں گا جو مضبوط اعصاب کا ہوگا، اسٹریٹ سمارٹ، جس کو انسانوں کے چہرے پڑھنے آتے ہوں گے۔ وہ ایسی باتیں سن سکتا ہو جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی۔ وہ جس پہ میں اعتماد کرتا ہوں گا، کیونکہ اس کا اپنا بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوگا، اور تم کیف جمال یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے گھر جاؤ۔ اس نے اپنے بھاری ہاتھ سے کیف کا کندھا تھپکا۔ اور 2 ماہ تک میری دی گئی مراعات سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولا۔ تم نے پوچھا تھا کہ تم 2 ماہ کے بعد بھی اس لڑکی کی جاب کر سکتے ہو یا نہیں، تو یہ میرا جواب ہے۔ تم اس کی جاب نہ پہلے کرو گے نہ بعد میں وہاں کسی اور کو بھیجوں گا۔ تھوڑی دیر بعد کیف جمال روپوں کا پیکٹ لیے وہاں سے نکلا تو اس کے کندھے ہلکے تھے۔ اسے اگلے 2 ماہ کچھ نہیں کرنا تھا، صرف ماہر فرید کی دی گئی دولت انجوائے کرنی تھی۔ زبردست۔ انسان کا نام اس کی پہچان ہوتا ہے، اس کی شخصیت نہیں۔ جو انسان ہمیں اپنا جو نام بتاتا ہے، ہم اس کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ خود کو کیف جمال کہلوانے والا نوجوان اس وقت ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا۔ اس نے کشمالہ کے جانے کا انتظار کیا اور ایک دفعہ پھر سے ڈومیسٹک فلائٹس کے بورڈ کو دیکھا۔ میں کسی ایسے شخص کو وہاں بھیجوں گا جو مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا۔ پھر اس نوجوان نے سر پہ پی کیپ پہنی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے مخالف سمت میں چلنے لگا۔ وہ ڈومیسٹک فلائٹس والے حصے کی طرف نہیں جا رہا تھا۔ جو اسمارٹ ہوگا، اسٹریٹ اسمارٹ، جس کو انسانوں کے چہرے پڑھنے آتے ہوں گے۔ پی کیپ والا نوجوان چلتے ہوئے بار بار وقت دیکھتا تھا۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ سامنے انٹرنیشنل فلائٹس کا بورڈ چمک رہا تھا۔ جو وہ باتیں سن سکتا ہو جو کسی اور کو سنائی نہیں دیتی۔ وہ سیکیورٹی سے گزرنے کے بعد اب ایئر لائن کاؤنٹر کی طرف آ رہا تھا۔ مطلوبہ کاؤنٹر کے سامنے چند قطاریں بنی تھیں۔ اس نے رک کے دیکھا، اکانومی کلاس، بزنس کلاس۔ وہ سیدھا بزنس کلاس کی طرف بڑھ گیا، وہ جس پہ میں اعتماد کرتا ہوں گا۔ بورڈنگ پاس لے کر وہ پاسپورٹ کنٹرول تک آیا۔ وہ اوورسیز پاکستانیوں کے کاؤنٹر پہ جا کے رکا۔ اپنی باری آنے پہ اس نے FIA کے آفیسر کی طرف اپنا نیلا پاسپورٹ بڑھایا، کیونکہ اس سب میں بہت کچھ داؤ پہ لگا ہوگا۔ آفیسر نے شیشے کی کھڑکی کے پار سے پی کیب والے نوجوان کا چہرہ دیکھا اور پھر پاسپورٹ پکڑا۔ برطانوی شہری۔ اب آفیسر روٹین کے بیکار سوالات پوچھ رہا تھا۔ کیمرے میں دیکھیں۔ نوجوان نے کیپ اتار دی اور ایک سنجیدہ نظر کیمرے پہ ڈالی۔ ریکارڈ کے لیے اپنا نام بتائیں۔ وہ اسے سنجیدگی سے پلک جھپکے بنا بولا۔ ماہر علی فرید۔ آفیسر نے بورڈنگ پاس دیکھنے کے باوجود پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ استنبول۔ کیوں؟ گھر ہے وہاں میرا، اب جاؤں؟ لہجے کا اکھڑ پن واضح تھا۔ آفیسر نے ایک ناپسندیدہ نظر اس پہ ڈالی اور پاسپورٹ اسٹیمپ کر کے اس کی طرف بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ جہاز کے اندر بیٹھا، کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ جب جہاز ٹیک آف کر گیا اور نیچے پھیلا لاہور چھوٹا دکھائی دینے لگا تو ترکش ایئر ہوسٹس نے آ کے ایک دفعہ پھر پوچھا، کیا میں آپ کو ویلکم ڈرنک آفر کر سکتی ہوں؟ پہلے ترکش قہوہ، پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسپریسو ڈبل شاٹ۔ اس نے سنجیدگی سے حکم دیا اور پیر لمبے کر کے فٹ ریسٹ پہ رکھ لیے۔ پھر فوڈ ٹرے پہ لیپ ٹاپ سیٹ کیا اور اسکرین روشن کی۔ سامنے یوزر اکاؤنٹ کا نام نظر آ رہا تھا، کیف۔
کیف کو کلک کر کے کھولتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ واٹس ایپ میسج ٹائپ کیا. زارا، میں فلائٹ میں ہوں، صبح آفس میں ملاقات ہوتی ہے. چند ہزار کلومیٹر دور استنبول کے ڈسٹرکٹ بیشکتاش کے ایک علاقے لیونت میں ایک عمارت کے کارنر آفس میں زارینہ فرید اپنی پاور چیئر پہ بیٹھی تھی. لیپ ٹاپ سامنے کھلا تھا اور وہ ماہر کا میسج پڑھ کے مسکرا رہی تھی. پھر اس نے انٹر کام اٹھایا اور اپنے ایئر رنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے ریسیور میں بولی، شبنم، ماہر بے واپس آ رہے ہیں، اسٹاف کو اطلاع کر دو. اس کا چہرہ دمک رہا تھا. گلابی لباس والی لڑکی سفید چہرہ لیے صوفے کے کنارے بیٹھی تھی. وہ پلک تک نہیں جھپک پا رہی تھی. کیف جمال سامنے کرسی پہ سر جھکائے بیٹھا تھا. وہ ایک عام سا نوجوان تھا، ایک لوزر. جو آدمی کیف بن کے آپ کے پاس آیا وہ خود ماہر فرید تھا. اس فقرے کی باز گشت ابھی تک سنائی دے رہی تھی. جب کل تم نے فون پہ بتایا کہ تم کیف سے ملی ہو تو میں کھٹک گئی، کیونکہ کل ایک فیملی فنکشن میں کیف ہمارے ساتھ تھا. وہ فوٹوگرافی کر رہا تھا. میں اسی وقت کیف کے پاس گئی اور پھر اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا. صفورہ نے چہرہ اس کی طرف موڑا. اس کی آنکھوں سے بے بسی بھرے غصے کے انگارے نکل رہے تھے. بتاؤ سب مالا کو. وہ گمسم سی اسی اصلی کیف جمال کو دیکھ رہی تھی. وہ بالکل بھی اس کیف جیسا نہ تھا. میں ایک صبح اٹھا تو ایک آدمی میرے گھر کے باہر کھڑا تھا. کیف جمال نے اپنی کہانی کا آغاز کیا. اس کے پاس یہ کہانی گھڑنے کے لیے 3 ماہ کا وقت تھا. جب کبھی یہ معاملہ کھلے گا اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کہنا ہے. لمبی کالے شیشوں والی کار. اس نے گن پوائنٹ پہ مجھے کار میں بٹھایا اور ایک ہوٹل میں لے گیا. وہاں ایک لگژری سوئٹ میں اس نے میری ملاقات ماہر فرید سے کروائی. وہ ساکت سے سن رہی تھی. ماہر فرید خطرناک آدمی تھا، ایک سائیکوپیتھ ہے. ان کے ساتھ چند اور گارڈز بھی تھے جن کے پاس پستول اور رائفلز تھی. میں ڈر گیا تھا. تم ڈر گئے تھے یا تم نے ان سے پیسے لیے ہیں؟ صفورہ ابھی تک اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی. آپا. کیف جمال نے چہرہ اٹھا کے بے بسی سے اسے دیکھا. اگر میں نے پیسے لیے ہوتے تو میری حالت بدلی ہوئی نظر آتی. پھر تم نے اپنے قرضے کیسے ادا کیے؟ وہی بتا رہا ہوں. وہاں پہنچا تو اس آدمی، ماہر فرید نے کہا، اس نے میرے قرضے ادا کر دیے ہیں. بدلے میں مجھے اس کو اپنی شناخت دینی ہوگی. ان کے پاس گنز تھی آپا. وہ خوفناک لوگ تھے. میں ڈر گیا تھا. میں کیا کرتا؟ خوف، ہراساں کر دینے والا احساس کشمالہ کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا. وہ خطرناک آدمی اتنے دن اس کے قریب رہا. اگر اسے کچھ ہو جاتا. اس نے میرا ID کارڈ وغیرہ لے لیا. پھر بعد میں نے آپ کو جو اپنی CV بھیجی تھی اس پہ تصویر نہیں تھی. کشمالہ چونکی. اسے یاد آیا اس CV پہ کیف جمال کی تصویر نہیں تھی، مگر کیف ماہر کے پاس سب کچھ تھا. ID کارڈ، ہر چیز، سب کیف کے نام پہ اس کی تصویر کے ساتھ تھا. وہ پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا. میں بھی تم سے ملنے نہیں آ سکی اتنا عرصہ. پہلے دبئی پھر تھائی لینڈ چلی گئی. صفورہ افسوس سے کہہ رہی تھی. کیف نے شرمندگی سے اسے دیکھا. آپ انٹرپرینیورز کی جن ریٹریٹس پہ دبئی اور تھائی لینڈ گئی تھی ان پہ آپ کو ماہر فرید کی کمپنی نے بھیجا تھا. صفورہ نے چونک کے اسے دیکھا. کیا مطلب؟ اس کے سفید بالوں والے مینیجر نے مجھے بتایا تھا. انہوں نے اپنی ایک شیل کمپنی کی طرف سے وہ ریٹریٹس ارینج کروائی تھی. صفورہ صدمے سے بیٹھی رہ گئی. اور میں سمجھی میں اتنی قابل ہوں کہ مجھے خود اپروچ کیا گیا ہے. صفورہ نے ماتھے کو چھوا، پھر غصے سے کیف کو دیکھا. اور تم اتنے زلگلی انسان ہو کہ جب میں واپس آئی تو تم مجھے کال کر کے کہتے رہے کہ کشمالہ مہمانوں سے چڑتی ہے، اس لیے اس کی والدہ کو دیکھنے نہ آئے. تم صرف مجھے مالا سے دور رکھنا چاہتے تھے تاکہ تمہارا پول نہ کھلے. انہوں نے مجھے دھمکایا تھا. ماہر فرید نے کہا تھا وہ میری کیا میرے پورے خاندان کی جان لے لے گا. میں کیا کرتا؟ تم اس کو لوزر کہتی تھی صفورہ. وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی. وہ کچھ بھی تھا مگر وہ لوزر نہیں تھا. اور اسے ایک ایک کر کے سب یاد آنے لگا. اس کے پاس برانڈڈ چیزیں ہوتی تھی، ہر چیز مہنگی تھی. وہ ہر وقت ایئرپورٹس لگائے کال پہ ہوتا تھا. وہ بہت کام کرتا تھا اور وہ بہت کم سوتا تھا. وہ خود کو چھپا نہیں سکتا تھا. مجھے شک ہوتا تھا لیکن وہ اتنا مہربان تھا صفورہ کہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی. وہ ابھی تک شاک میں تھی کہ مجھے لگا وہ برا آدمی نہیں ہے.
وہ اپنا آفس ریموٹلی مینج کر رہا تھا۔ کیف جمال دھیرے سے بولا۔ اس کے پاس اتنا وقت تھا؟ وہ سی ای او تھا۔ سی ای او ورک ہارڈ نہیں، ورک سمارٹ کرتے ہیں، یعنی کم وقت میں کام کرتے ہیں۔ اس نے تمہیں کیوں ہائر کیا؟ تمہارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کیف؟ سفورہ ابھی تک غصے سے کیف کو دیکھ رہی تھی۔ کیف نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میرے نام کی وجہ سے کیف؟ اس نام میں ایسا کیا خاص ہے؟ یہ اس کے باپ کا نام تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ وہ بس یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے گوگل کیا تھا، اس کے انٹرویوز مجھے مل گئے تھے، لیکن وہ اس نے بعد میں ہٹوا دیے۔ اس نے اپنا سوشل میڈیا بھی بند کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیوں۔ اب سمجھ آیا، وہ خود گارڈ بننے چاہ رہا تھا۔ مگر کشمالہ کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی تھی۔ کیف اس کے باپ کا نام تھا، وہی باپ جس کو اس نے ایکسیڈنٹ میں مار دیا۔ جو ایکسیڈنٹ میں مرا وہ اس کا ستیلا باپ تھا۔ اس کا اصل باپ اس سے کئی سال پہلے برین ٹیومر سے مرا تھا۔ اس کا نام قاسم فرید تھا، قاسم علی امتیاز فرید۔ اس کے نام کے پہلے حروف جوڑو تو کیف بنتا ہے۔ قاسم علی امتیاز فرید، کیف اس کی کمپنی کا نام بھی ہے۔ ماہر فرید 2 سال پہلے اپنا فیملی بزنس چھوڑ کے استنبول چلا گیا تھا۔ اس نے وہاں پہ کیف نامی کمپنی بنائی تھی، جیسے شہزادے کسی زمانے میں اپنا تخت تاج چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ اس کے انٹرویو میں لکھا تھا کہ وہ 3000 افراد کی کمپنی بنانا چاہتا ہے، وہ جو اس نے خود شروع کی ہو، نہ کہ اس کے باپ کے پیسے سے بنی ہو۔ وہ اس بات پہ چونکی، آہستہ آہستہ یقین آنے لگا، اور اس یقین کی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ وہ خطرناک آدمی ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کے پاس ایک البم تھا جس میں لڑکیوں کی زخمی تصاویر تھی۔ میں نے کہا نا وہ ایک سائیکو ہے، اور کیف تیزی سے کہہ رہا تھا، اور اس کے ہوٹل سویٹ کی شیشے کی کھڑکی پہ ہر طرف آپ کی تصاویر لگی تھی۔ وہ آپ کو عرصے سے سٹالک کر رہا تھا۔ اس کی بات سن رہی تھی، یا شاید نہیں سن رہی تھی، بس صوفے کی گدی کو مٹھیوں میں بینچے بیٹھی رہی۔ وہ کچھ بنا رہا تھا، کسی بزنس پلان پہ کام کر رہا تھا۔ اسے یاد آیا، مگر نہیں، وہ کچھ اور بنا رہا تھا۔ پھر وہ چونکی۔ ماہر فرید، وہ کیا ہے؟ وہ کام کیا کرتا ہے؟ اس کی آواز آہستہ تھی۔ وہ آرکیٹیکٹ ہے، معمار۔ اور اسے ایک لمحے میں سارے پزل کے ٹکڑے ایک ساتھ فٹ بیٹھتے گئے۔ وہ عمارتیں بناتا ہے، یونیک عمارتیں۔ کیف اس کی آرکیٹیکچرل فرم ہے۔ وہ اپنے آفس سے 3 ماہ کی چھٹی پہ آیا تھا کیونکہ اسے ایک خاص عمارت بنانی تھی۔ مجھے یہ اس کے مینیجر نے بتایا تھا۔ وہ آرکیٹیکٹ تھا، اور ماہی کہتی تھی جنونی آرکیٹیکٹ صرف سیاہ اور سفید پہنتے ہیں، ان کے لیے سرمئی زون کچھ نہیں ہوتی۔ کشمالہ نے چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ سب جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ اسے زندگی میں کسی انسان سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی ماہر فرید سے ہوئی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کیف، اس نے دل ہی دل میں اس کیف کو پکارا جو اتنا عرصہ اس کے قریب رہا تھا۔ اور گزشتہ روز فلائٹ میں بیٹھے لیپ ٹاپ پہ کام کرتے ماہر فرید نے رک کے جیب سے ٹھنڈی خطائی نکال کے دیکھی تو اس کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر بکھر گیا۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھے کبھی معاف نہ کرو مالا۔ اس نے کناروں سے ٹوٹی ہوئی خطائی واپس جیب میں ڈال دی۔ ہر ٹوٹی چیز جڑنے کے قابل نہیں رہتی۔